अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर विद अजमत मुजीब में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, इस दुनिया को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ चुकी है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिकल एक्सपर्टीज और साइंटिस्ट की दिन रात की मेहनत के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो चुकी है और मुख्तलिफ ममालिक में इसको लगवाने का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इस वैक्सीन के आने के साथ साथ कई खदशात और र्यूमर्स भी जो हैं वो पॉल्यूशन के साथ इस फिजा का हिस्सा बन चुकी हैं। जैसा कि ये वैक्सीन पहले किसको लगनी चाहिए, लगवानी भी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ छोटे छोटे रोबोट्स या स्पाइन एलिमेंट्स आपकी बॉडी में शामिल कर दिए जाएंगे और आपको और आपकी हर चीज को मॉनिटर किया जाएगा, बल्कि आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज हो जाएगी। इन सारे मौज़ूआत और खतरात के ऊपर बातचीत करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब डॉक्टर तारिक शहाब साहब को। डॉक्टर तारिक जो हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन चंद अफराद में से हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है और इस वैक्सीन के बारे में काफ़ी मालूमात रखते हैं। तो इन सारे खदशात और मालूमात पे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब और वेलकम टू जॉइनिंग मी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अजमत साहब और करंट अफेयर्स का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया ताकि मैं लोगों को कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बता सकूं। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये वैक्सीन जो है ये आपने लगवाई है और इस मतलब कितने किस्म की वैक्सीन है ये और कौन कौन सी कंपनीज बना रही है? अल्लाह ताला का शुक्र है कि वैक्सीन जो है वो अब अवेलेबल हो गई है और वैसे तो 10-20 कंपनियां जो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कंपनियां वैक्सीन के काम पे लगी हुई हैं। लेकिन जो है इस वक्त 3 ऐसी जो है कंपनीज जो है जिनकी वैक्सीन अब मार्केट में मैन्युफैक्चर होने के बाद अवेलेबल है। एक तो फाइजर की वैक्सीन जो उन्होंने एक जर्मन कंपनी है बायोएनटेक, उनके साथ मिलके जो है वो मैन्युफैक्चर की है। उसके अलावा जो है एक मॉडर्ना कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और तीसरी जो है वो एक कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर मिलके वैक्सीन मैन्युफैक्चर की है। तो ये 3 जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा जो है एक रशिया की वैक्सीन है स्पुतनिक और चाइना से एक वैक्सीन जो है वो भी जो है अनकरीब जो है वो एशिया में और मिडिल ईस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अंदर मोस्ट रिलायबल वैक्सीन किसको कहेंगे आप? और ये भी सुना है कि इंडिया भी शामिल है इस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में। जी हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले जो वैक्सीन अवेलेबल हुई थी वो फाइजर की और बायोएनटेक कंपनी जो है उनकी वैक्सीन है। उस वैक्सीन के बारे में पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। जैसे ये एक नया तरीका तो नहीं है, ये 5-10 साल से इस पर काम हो रहा था डिफरेंट वायरसेस के खिलाफ वैक्सीन बनाने के सिलसिले में, लेकिन निस्बतन जो है इट इज़ अ न्यू मेथड। और मैं चाहूँगा कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन हम और आप बचपन से लगाते रहे हैं, डिफरेंट किस्म की वैक्सीन होती है। पहले तो वैक्सीन इस तरह से डेवलप होती थी कि आपको वायरस की जो है एक स्मॉल अमाउंट आपको दी जाती थी ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन आपकी बॉडी जो हो उस वायरस को रिकॉग्नाइज करे और उसके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे ताकि आप फर्दर जो है वो उससे इम्यून हो जाए। तो उसमें लाइव वायरस था, लेकिन ये जो वैक्सीन है इसमें कोई वायरस आपको नहीं दिया जा रहा है। ये जो है एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कहलाती है। बॉडी के न्यूक्लिक एसिड में 2 चीजें होती है, आरएनए और डीएनए। तो इसका डीएनए से कोई वास्ता नहीं है, आपके जीन्स को या आपके जेनेटिक मेकअप को चेंज नहीं कर सकती या ऑल्टर नहीं कर सकती। ये मैसेंजर आरएनए जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो जो है आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स अगेंस्ट दी कोरोना वायरस। के ऊपर आपने एक स्पाइक देखी होगी जिसकी वजह से उसको कोरोना कहा जाता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन जो है उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है कि वो अगर आपको फ्यूचर में कोई वायरल इन्फेक्शन हो या एक्सपोजर हो तो इट विल अटैक दैट प्रोटीन और उससे एंटीबॉडीज मिलकर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अगर किसी को वायरस का एक्सपोजर होगा या इन्फेक्शन होगा तो आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम जो डेवलप हो जाएगा और आपकी एंटीबॉडीज जो डेवलप होगी उससे आप उसको फाइट कर सकेंगे। जी, ये दुरुस्त है कि लोगों को चंद साइड इफेक्ट्स होते हैं जो किसी भी वैक्सीन से हो सकते हैं, जो फ्लू की वैक्सीन लगाई जाती है उससे भी होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स जो है वो बड़े कॉमन है। वो आम में जहाँ पे आपको लगाई जाती है वो आम आपका सोरनेस होती है 2-3 दिन के लिए। कुछ लोगों को फीवर भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बॉडी एक्स होती है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से फ्लू। मुझे भी 2 दिन तक ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे फ्लू हो गया है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई चीज़ करने का दिल नहीं करता था और जो है आपको समटाइम्स टाइलेनॉल या एडविल लेना पड़ता है उसके इफेक्ट्स को फाइट करने के लिए।
اس کے علاوہ کوئی لانگ ٹرم سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ اس کے نہیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو بڑی ریومرز سوشل میڈیا اور سب جگہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے روبوٹکس ہوں گے یا اسپائنگ ایلیمنٹ ہوگا, آپ کی پرائیویسی کمپرومائز ہو جائے گی, آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا اور یہ سیل کیا جائے گا اور ریجن وائز جو ہے پاپولیشن بھی کنٹرول ہوگی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنی حقیقت ہے یا یہ ساری جو ہے وہ بس سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا. جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے یا نئی ٹریٹمنٹ آتا ہے یا نئی ویکسین اسپیشلی, اس کے خلاف بہت سارے لوگ جو ہے وہ کچھ ریمرز اڑاتے ہیں. اسی وجہ سے میں عظمت صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ جب یہ پینڈیمک آیا مارچ میں پاکستان میں تھا, میں ریما اور اپنے بچے کو لینے گیا ہوا تھا, تو وہاں میں اسٹک ہو گیا, اس لیے فلائٹس وہاں سے نہیں چل رہی تھی. جی. تو اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کیا کریں, کس طرح سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, باہر بھی نہیں جا سکتے. تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی جو مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن جو پھیلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو, اس کو ہم فائٹ کریں. تو ہم نے ایک ویب سائٹ, اسپیشل ویب سائٹ اور فیس بک پیج بنایا RT کیئر کے نام سے, اور ہم نے ویڈیوز جو ہے میں اور ایمان نے ریکارڈ کیا اور ان ریومرز کے خلاف جو ہے فائٹ کرنے کی کوشش کی. اور ہمارا آپ ابھی بھی جا کے RT کیئر پہ, RT کیئر 1 فیس بک پیج ہے اور ویب سائٹ, اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت جب مقصد میرا یہ تھا کہ اس وقت بھی جو ہے بہت ساری ریومرز آئیں. ایک ریومرز یہ آئی کہ بھائی ایڈول لینے سے مضر اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ آیا کہ کلوروکوئن جو ہے, جس کو ٹرمپ نے بھی سپورٹ کیا, ایسی اتنی اسٹرانگ ریومرز تھی کہ اس سے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. لوگوں نے کلوروکوئن خریدنا شروع کر دیا, بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 افراد, 2 اس میں سے امریکہ میں بھی تھے, جنہوں نے اس کو کھایا, ان کی جان اپنی جان کھو بیٹھے. اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر بہت سارے ریومرز ہو رہے کہ یہ کھا لیں اور وہ کھا لیں اور کلونجی کھا لیں اور فلاں چیز پی لیں, اور ان سب چیزوں سے اس کا جو ہے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری ریومرز جو ہے اس وقت بھی ہو رہی. پھر یہ بھی ریومرز ہو رہا کہ بھائی یہ جو ہے چائنا کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے بھیجا تھا, یا چائنا نے لیب کے اندر کچھ کیا تھا. اگر ایسا ہوتا کہ امریکہ نے بھیجا ہوتا تو پھر امریکہ کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں نہیں ہوتی اور دوسری جگہ ہوتی. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ریومرز ہر چیز کے بارے میں شروع سے کووڈ-19 کے سلسلے میں ہوتی آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایز اے فزیشین یہ کام ہے, اور بھی فزیشینز جو ہیں اور جو سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں, جیسے آپ لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اندر ہیں, کہ وہ پبلک کو صحیح انفارمیشن پرووائڈ کریں اور ان ریومر سے اور ڈس انفارمیشن سے بچائیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی کنٹینٹس اس ویکسین کے اندر شامل ہیں دے آر سیف؟ جی, ویکسین جو ہے بالکل سیف ہے. اس میں یہ ہے کہ بڑے اسمال پروپورشن جو ہے 0.1% بھی نہیں, 0.001% لوگ ایسے ہیں جن کو سیویئر الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے. اگر ان کو پہلے سے کبھی الرجک ریئیکشن ہوا ہو یا سیویئر الرجی پرابلمس ہو, تو ان کو چیک کرنا چاہیے کہ اس ویکسین کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں ان میں سے کسی میں سے ان کو الرجی تو نہیں ہے. لگانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. لیکن 99% آف دی پاپولیشن کو کوئی ایسی خطرات نہیں ہے, ان کو ڈرنا نہیں چاہیے. اچھا, دوسرا ایک خدشات جو مسلم جو دنیا کے اندر ہے وہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو کہ نان حلال ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا, میں نے بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے, اور اسپیشلی اس پر انڈونیشیا میں بہت بڑی بات آگے ہوئی کہ بھائی ایسی ویکسین جو ہے وہ ہم لیں کہ نہیں لیں. لیکن وہاں کے بھی علماء نے اور ہر جگہ کے علماء نے, اس لیے کہ اس میں کنسرن یہ تھا کہ کچھ چیزیں جو بنائی گئی جو مین نہیں جو انگریڈینٹس ہیں ان میں پورک کی جو ہے کچھ چیزیں استعمال ہوئی جی. لیکن علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ کے میڈیسن کے لیے اور جو چیز پروسیسڈ ہے, اور جو یہ اٹ از ناٹ لائک میٹ آف دا پورک کہ آپ کھا رہے ہو, یہ تو ایک پروسیس کیمیکل چیز ہے, اور پروسیس چیز کے لیے کوئی اس میں کوئی حرام اور حلال کی وہ نہیں تشخیص کی گئی ہے. اور میجر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے بالکل آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے ہیزیٹیشن کہ آپ نہ لیں اگر آپ مسلم ہیں. اور جب جان انسان کی خطرے میں ہو تو جان بچانے کے لیے بھی جو ہے اس کے اندر ایک یہ مارجن جو ہوتا ہے وہ الاؤ ہوتا ہے. بالکل, اور یہ آپ سمجھیں کہ یہ ساری جو اور بھی دوائیں ہیں جو ہارٹ اٹیک کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں, اور اگر کلاٹس جمع ہو جاتے ہیں آپ کے لنگس میں یا باڈی میں, جس کو ہیپرین کہتے ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو بہت پیشنٹس آتے ہیں اور وہ پھر ہوتے ہیں بھائی اس کے اندر پورک ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹس ہوگی, تو وہ بھی ویسے ہی ہے, کوئی نئی چیز نہیں کہ ویکسین میں کوئی نئی چیز ڈالا جا رہا ہے. بیشتر میڈیکیشن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں جیلیٹن ہو یا کچھ ہو, جس کی وجہ سے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, لیکن ایسی بات نہیں ہے. صحیح ہے. تو ناظرین اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. اس کا اب آپ یہ بتائیے کہ ویکسین جو ہے اس کا ایک ویکسین ہے, 2 لگیں گی, اور ان کا انٹرول کیا ہوگا بٹوین 2 ویکسینز؟
بالکل صحیح آپ نے کہا. اسپیشلی یہ جو ویکسین ہے، جو پہلی فائزر اور ماڈرنا کی ویکسین ہے، ان میں جو ہے 2 ڈوزز لگنی ہوتی ہے. جو پہلی ڈوز جو ہے وہ مجھے لگی تھی جو ہے اب 2 ہفتے ہو رہے، تو وہ 3 ہفتے بعد جو ہے وہ دوسری ڈوز لگے گی. تو وہ اس کا پہلے ہی سے جو ہے آپ اپنا سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور وہ سیکنڈ ڈوز لگتی ہے. اور دیٹ از امپورٹنٹ. یہ نہیں کہ آپ نے پہلے ڈوز سے جو ہے اس کی ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے 70% ہے، یعنی 70% چانسز ہیں کہ آپ کو انفیکشن ہو تو آپ کو کوئی سیریس بیماری نہ ہو، لیکن 30% چانسز تھے. لیکن جب سیکنڈ ڈوز آپ کو لگتی ہے 3 ہفتے بعد، تو آپ کی جو ایفیکیسی ہے اس ویکسین کی دیٹ گوز اپ ٹو 95%. تو 95% چانسز ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایکسپوجر ہو یا آپ کو انفیکشن ہو تو آپ کو کوئی سیریس جو ہے سمٹمز نہیں ہوگا، یا آپ کو سیریس سمٹمز ڈیولپ نہیں ہوں گے، آپ بچ جائیں گے. اور ویکسین لگانے سے پہلے کوئی پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ویکسین لگانے سے پہلے کوئی پریکاشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ ویکسین کے بعد اگر آپ کو فیور لگ رہا ہو یا زیادہ باڈی ایک ہو یا سورنس ہو تو آپ جو ہے ٹائلینول یا ایڈول لے سکتے ہیں. اچھا، اور یہ ویکسین کی کوئی ایج ریسٹرکشنز ہے، یا جیسے کہ بچوں کو یا اتنے سال کے بچوں تک کو لگنی نہیں چاہیے، اس طرح کی کوئی ایج ریسٹرکشنز ہیں؟ جی، جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے اس کے لیے تو کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن جو بچے ہیں پیڈیاٹرک پاپولیشن، یعنی 18 سے کم جو لوگ بچے ہیں، ان کو یہ فائزر کی ویکسین جو ہے وہ اس لیے جو اس میں ٹیسٹ نہیں کی گئی ہے اس لیے ان کو نہیں لگائی جائے گی. اور جو ماڈرنا کا ویکسین ہے وہ 16 سال کے کم کے بچوں کو ابھی نہیں لگائی جائے گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک لیٹسٹ نیوز بتاتا ہوں جو کہ کینیڈا کے بارے میں ہے. ابھی 1 دن پہلے کی بات ہے کہ کینیڈا میں تقریباً 2,34,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے، جن میں ہیلتھ کیئر ورکر ہیں، لانگ ٹرم کیئر امپلائیز اور جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں ان کو لگی ہے پہلے فیز میں اور لگ رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے جو رپورٹ آئی ہے کہ 9 لوگوں کو ایڈورس ریئیکشن ہوئے ہیں اور 65 سمٹمس تک جو ہے نا ان لوگوں کو جنہوں نے رپورٹ کی ہیں. اور جو ایڈورس اور جو سیویئر ریئیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایک کو جو ہے وہ الرجک ریئیکشن ہوا ہے، ایک کو ہیڈ ایک ہوا ہے، ایک کو فیشل پیرالائز ہوا ہے، ایک جو ہے وہ فینٹ ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے اس کو ایکسٹریم باڈی پینز ہوئے. اس کے بارے میں آپ کچھ کمنٹ کہیں گے کہ یہ جو ریئیکشنز ہوئے ہیں یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، ایک جو آپ نے کہا کہ ہیڈ ایک ہے تو وہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، تو اس کو میں سیویئر میں نہیں شامل کروں گا. اور ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی، کیا بتائی تھی تیسرے نمبر پہ؟ ریئیکشن بتایا تھا میں نے، اور فیشل پیرالائسس. ہاں، اور تیسرا کیا بتایا تھا؟ اور فینٹڈ ہوا تھا 1%. ہاں بالکل. تو وہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی فینٹ ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے ویکسین سے نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے جب ہمارے آفس بھی آتے ہیں اسٹریس ٹیسٹ کے لیے اور ہم ان کو آئی وی لگاتے ہیں تو فینٹ کر جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے بلڈ دینے جاتے ہیں تو فینٹ کر جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ اگر، اور وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوں یا اس دن ان کی بلڈ پریشر لو ہو اور ان کو پہلے سے پری ڈسپوز ہوں اس چیز کو، جس کو ہم نیورو کارڈیوجینک سنکوپی کہتے ہیں، یعنی کوئی بلڈ سائٹ کا دیکھیں یا کوئی چیز انٹینس پین جس سے ہو، کوئی تشدد کی چیز دیکھیں تو وہ فینٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ لوگ وہی ہیں پروبیبلی کہ وہ گئے اور اگر ان کو نیڈل لگی تو اس کی وجہ سے فینٹ ہو گیا، اس سے ویکسین کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ 2 چیز تو جن سے ویکسین کا کوئی تعلق نہیں، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جو پین ہے، باڈی پین ہے، باڈی ایٹ سے یہ ہو سکتا ہے، ہیڈ ایک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ 8 چیز میں سے صرف 2 چیز ایسی رہ گئی ہیں جو کہ ورتھ اٹینشن ہے. نمبر 1 الرجک ریئیکشن، تو میں نے بھی کہا کہ کچھ لوگوں کو الرجک ریئیکشن ہو سکتا ہے. وہ ان کی تعداد بہت کم ہے، ان کی پرسنٹیج بہت لو ہے، اور وہ انہی کو ہوتا ہے جن کو پہلے بھی الرجک ریئیکشن ہو چکا ہے کسی چیز سے. تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے چیک اپ کروا لیں کہ اس میں کوئی ایسا انگریڈینٹ تو نہیں ہے، ویکسین کی وجہ سے نہیں ہوتا، کوئی اور انگریڈینٹ ایسا ہوتا ہے جس سے ان کو الرجی ہوتی ہے تو ان کو الرجک ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ ان کو چیک کروا لینا چاہیے. دوسرا جو ہے آپ نے کہا ہے کہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کو پیرالائسس ہو گئی ہے، تو وہ میرے خیال میں جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوگی معاملہ کہ اس کو کیوں ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایسے پیشنٹس جن کو پہلے سے کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو، گیلن باری سنڈروم ہے، نرو کا کوئی پرابلم ہو، کہ جن کو کسی وجہ سے یہ ہو گیا. بٹ دیٹ ہیز ٹو بی سین. آئی تھنک دیٹ از ویری ویری ریئر بٹ اٹ از پاسبل. ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال یہی ہے کہ جو لوگ جن کو ایگزسٹنگ کنڈیشن ہے، لائک کوئی کارڈیو کے پیشنٹ ہے، ڈائبیٹک ہے، کڈنی ہے، کینسر ہے، اس قسم کی بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کو کہ یہ ویکسین کو لگانی چاہیے یا پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ نہیں، ان کے لیے بالکل سیف ہے.
جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں یا ہارٹ ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں, ہائی بلڈ پریشر ہے, ہائی کولیسٹرول ہے, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جو آپ نے بات مجھے بتائی تھی اس لحاظ سے میں ان پیشنٹس کو جن کو کوئی نیورولوجیکل ڈیزیز ہو پہلے سے ان کو ملٹیپل اسکلیروسس ہو یا گیلن باری سنڈروم ہو, ایسے کوئی نرو ڈس آرڈرز ہو, وہ اپنے ڈاکٹر سے چیک کر سکتے ہیں. اور جن کو سیویئر الرجک ریئیکشن ہو ماضی میں, ان کو اپنے ڈاکٹر سے چیک کرنا چاہیے. باقی جو لوگ ہیں جن کو عام بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز کی, بلڈ پریشر کی, ہارٹ کی, کینسر کی, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ویکسین ہے یہ اس کا اثر کتنا عرصہ رہے گا؟ کیا یہ ون ٹائم کی ہوگی یا جیسے کہ ریگولر دوسری ویکسین ہوتی ہیں اسی طرح سے ہر سال لگانی پڑے گی؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میرے خیال میں ابھی اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو کووڈ ہوا بھی ہے, پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ نیچرل ویکسینیشن ہو گئی, ان کو کووڈ ہو گیا ہے, اب ان کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی ہیں, اب وہ دوبارہ ان کو نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. 2-3 مہینے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سیکنڈ انفیکشن ہوا ہے. تو ابھی میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا یہ کہنا. میرے خیال میں وقت بتایا جائے کہ جو ہے یہ ویکسین ایک بار لگائی ہے تو اب 8 سال بعد یا 2 سال بعد دوبارہ ویکسین لگانی ہوگی کہ نہیں. اس ویکسین کا اثر جو ہے 1 سال کے بعد ختم ہو جائے گا. اور کووڈ دنیا میں ویسے ہی ہوگا جیسے کہ فلو ہے کہ ہر سال فلو آتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ویکسین ہر سال لگانا پڑے. تو اس کے اوپر ابھی مزید اسٹڈی ہو رہی ہے کہ یہ فلو کی طرح سے ویکسین ہر سال لگے گی, ریپیٹ ہوگی, یا یہ ون ٹائم ہے؟ جی بالکل اسٹڈی ہو رہی ہے, لیکن آبویسلی اس کا جواب ابھی نہیں آ سکتا. وہ اس میں وہی ہے کہ 1 سال گزر جائے گا, اس کے بعد اس کا جواب آ سکتا ہے کہ جب ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ کے پبلک کے اندر اس کی اینٹی باڈیز ہیں کہ نہیں ہے, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر کووڈ-19 دوبارہ آیا تو وہ لوگ پروٹیکٹڈ ہیں یا دوبارہ انفیکشن ان کو ہو رہا ہے کہ نہیں. تو وہ ٹائم بتائے گا. وہ میرے خیال میں ابھی کوئی اسٹڈی یا کوئی سائنسدان آپ کو انفارمیشن یہ صحیح طرح سے نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب انسان کی یہ فطرت ہے کہ کوئی چیز کر لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس آئی ایم سیف. تو جیسے کہ کسی نے ویکسین لگا لی ہے اور لگانے کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل پبلک ہیلتھ کی طرف سے پریکاشنز لینے کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ سوشلائزنگ نہ کریں, سوشل گیدرنگ نہ کریں. تو جو ویکسین لگا لے گا کہے گا یار اب تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, میں جو چاہے کروں, ماسک بھی نہ لگاؤں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیٹ از اے ویری ویری گڈ پوائنٹ. آپ نے بہت اچھا, آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا, اور اس بات کو پھر ہم نے ایمفسائز کرنا ہے کہ ویکسین لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پاسپورٹ مل گیا کہ آپ کچھ بھی کریں, سمجھے نا. اس لیے کہ ویکسین پہلے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اونلی 95% افیکٹو ہے, مطلب 5% چانسز ہیں کہ کچھ پیشنٹس جو ہیں ان کا امیون جو ہے وہ سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, ان کے اندر اینٹی باڈی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, تو وہ تو فائٹ نہیں کر سکیں گے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ 5% پیشنٹ 5% لوگ ایسے ہیں جو ویکسین لگانے کے بعد بھی ان کو ڈیزیز ہو گیا, اگر ایکسپوجر ہوا تو ان کو جو ہے پرابلمس ہو سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس ویکسین کو لگانے کے باوجود اگر وائرس لوڈ زیادہ ہوا تو آپ کی باڈی فائٹ نہیں کر سکے گی. تو اس لیے اگر ویکسین آپ کو لگ بھی گئی ہے, چونکہ ابھی کووڈ-19 اتنا پھیلا ہوا ہے, اور تیسری چیز بھی میں آپ کو بتاؤں گا, تو اس لیے آپ کو وہ 3 چیزیں جو کہی گئی ہیں جو مارچ سے ہم نے شروع کیا تھا. نمبر 1 کہ پبلک گیدرنگس میں اور ایون انڈور بھی اگر آپ کسی اسٹرینجر سے میٹنگ کر رہے ہیں کام کے سلسلے میں یا سوشل گیدرنگس میں, آپ نے فیس ماسک پہن کر رکھنا ہے. نمبر 2 ہینڈ واشنگ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے پہلے ہم نے کہا تھا. اور نمبر 3 جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ. یہ تینوں چیز کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے فی الوقت. میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ ویکسین پبلک کو لگ جائے گی, جو کہ مارچ اپریل تک مجھے ہے کہ ابھی تو فیز 1 میں ہائی رسک گروپ کو لگ رہی ہے, لیکن جب مارچ اپریل میں سارے پبلک کو لگنا شروع ہو جائے گی اور سمر تک میجورٹی آف دی پاپولیشن کو ویکسین لگ جائے گی, تو آئی تھنک بائی فال یہ ہوگی صورتحال کہ آہستہ آہستہ we will return to normalcy. Then you will be able to say کہ بھائی ہاں آپ سوشل میٹنگ کر سکتے ہیں without distancing یا without mask, اور ہینڈ واشنگ اس طرح سے نہ کریں. لیکن فی الوقت تو آپ کو وہ تینوں چیزیں جو ہے ویسے ہی کرنی ہوگی. ہاں, جو چوتھا پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ انگلینڈ کے اندر جو ایک نیا وائرس اسٹرین آیا ہے, اور اب امریکہ کے بھی کچھ شہروں میں وہ پایا گیا ہے. تو ابھی اس کا پتہ ہمیں نہیں ہے کہ یہ ویکسین اس اسٹرین کے خلاف بھی ویسے ہی افیکٹو ہوگی کہ نہیں. تو وہ بھی ایک اسٹرانگ ریزن ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں ابھی جو ہے اسٹاپ نہیں کریں, اس کو کنٹینیو کریں. اس کے بارے میں آپ سے سوالات میرے پاس ہیں, اس کے بارے میں بھی مجھے یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ڈیمانڈ ہے اس دنیا کی, اور یہ جو کمپنیز 4-5 آپ نے بتائی ہیں مینوفیکچر کر رہی ہیں یہ ویکسین, کیا یہ ڈیمانڈ میٹ کر لیں گی اور کب تک میٹ کریں گی؟ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے ایسا؟
نہیں میرے پاس جو ہے ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں ڈیمانڈ میٹ کر لیں گی. مجھے لگتا ہے کہ جو ہے وہ فیبری مارچ تک, جیسے میں نے کہا کہ سمر تک جو ہے میجورٹی آف دا یو ایس پاپولیشن, اینڈ آئی تھنک سیم تھنگ ان کینیڈا اور یورپین نیشنز کا ہے کہ وہ سارے لوگوں کو لگ جائے گی میجورٹی. اس کے بعد جو ہے فائزر جو ہے, جیسا آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا تھا لیکن میں نے اس وقت اس کا جواب نہیں دیا تھا, کہ فائزر جو ہے اور ایسٹرازینیکا جو ہے دونوں کمپنیز انڈیا کے اندر بہت بڑی بڑی مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں, تو دے آر ورکنگ ود دم کہ ماس اسکیل پروڈکشن ہو ویکسین کا, جو کہ انڈین پاپولیشن کو اور ہو سکتا ہے کہ اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو, ایون پاکستان کو ہو سکتا ہے اویلیبل ہو, تو جو ہے وہ, اور چائنا کی ویکسین بھی اویلیبل ہو, رشیا کی بھی ہو, تو پوری دنیا کی پاپولیشن کو, میجورٹی آف دی پاپولیشن کو وہ لگ جائے گی. مجھے یہ نہیں لگتا کہ جو ہے وہ ویکسین کی مینوفیکچرنگ میں یا پروڈکشن میں کمی ہوگی. اگر پرابلم اگر ہمیں ہوگا, جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے دوسرے میڈیا میں بھی جاری کہا, وہ ہوگا کہ پبلک کی ریسیپٹنس جو ہے, پبلک جو ہے اگر وہ ویکسین نہ لگوائے, دیٹ کوڈ بی اے میجر پرابلم. تو یہ چیز جو ہے امریکہ میں مانیٹر کی جا رہی ہے کہ کون لوگ لگوا رہا ہے کون نہیں لگوا رہا, اور گورنمنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ مینڈیٹری کرے گی کہ ہر کسی کو لگوانی ہے. نہیں مینڈیٹری نہیں ہے یہ جو ہے, یو آر رائٹ. یہ اپنے امریکہ کے اندر ایون جو ہے ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ پریس ریلیز آئی ہے کہ دس از ناٹ مینڈیٹری. یہ آف کورس جو ہے انڈیویجول کی چوائس ہوگی, بٹ دے ول بی اسٹرانگلی انکریج, ایوری بڈی ول بی اسٹرانگلی انکریج کہ وہ ویکسین لگوائیں. تو اسی لیے جو ہے وہ وی ہوپ کہ میجورٹی آف دی پاپولیشن اگر 70-80% بھی لگا لیتے ہیں, تو جس طرح سے آپ جس کو پہلے آپ نے سنا جو ہرڈ امیونٹی ہوتی ہے, تو ہم اس وائرس کو جو ہے وہ ایک پبلک ہیلتھ مینس نہیں ہوگا, وہ اسمال گروپ میں رہ جائے گا, دیٹ ول بی ایکسپوزڈ. جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسمال پاکس کی کو دنیا سے ایلیمنیٹ کر دیا, دیٹ واز دا بگ ویکسینیشن پروگرام بائی دی ورلڈ جو انہوں نے, انفارچونیٹلی لیکن اسمال پاکٹس ہیں پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جہاں پہ لوگوں نے ویکسین نہیں لگوایا, اور وہ ابھی بھی ان کو ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن تو شاید رہ جائے گی, لیکن اگر میجورٹی آف دی پاپولیشن نے, ورلڈ کی پاپولیشن نے ویکسین لگا لیا 70-80%, تو یہ پبلک ہیلتھ کرائسس نہیں ہوگا, بلکہ اسمال پاکٹس ول بی لیفٹ آؤٹ. رائٹ, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اب ہم بات کریں گے جو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کی ابتدا کہا جاتا ہے کہ جی چائنا سے شروع ہوئی, جو بھی ساری ہسٹری آ رہی ہے. تو یہ دوسرا وائرس جو ہے یہ انگلینڈ کے اندر سے یہ سٹارٹ ہوا ہے, تو یہ کس قسم کا وائرس ہے؟ کیا یہ کرونا کی موڈیفائڈ فارم ہے, اس کو ہم کرونا 2 کہہ سکتے ہیں؟ اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں انسان کے اندر, جیسے کہ کرونا کی سمٹمز دوسری ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات اگر آپ دیں ہمیں. جی دس از ویری امپورٹنٹ. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دوسرا وائرس ہے, یا یہ ایک موڈیفائڈ ورژن ضرور ہے, اور وہ انگلینڈ کے اندر اسٹارٹ ہوا. انگلینڈ والے کہتے ہیں کہ افریقہ سے آیا. تو وہ ہوتا ہے کہ وائرس سم ٹائمز جو ہے, اور یہ پہلے بھی ہوتا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے, کہ وائرس جو ہے اپنے آپ کو اپنی شکل چینج کر لیتا ہے. میننگ کہ کچھ اس کے جو جینیٹک میک اپ میں تھوڑی سی چینج آ جاتی ہے, نمبر آف اس کے جو پروٹینس ہوتے ہیں یا جو اسپائک پروٹینس ہیں اسپائک میں, وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو اسٹرین, اس کو ہم کہتے ہیں ویریئنٹ اسٹرین, یعنی ڈفرینٹ قسم اس کی اپنی شکل بدل لیتا ہے. اور وہ کرنے سے تو دین اٹ کین انویڈ دا باڈی, اور باڈی جو ہے اس کو نہیں ریکگنائز کرے گی وہ پرانا والا انفیکشن ہے, دین اٹ کین ناٹ فائٹ. دیٹ از دا پرابلم. اب جو اسٹرین جو آیا ہے انگلینڈ کے اندر, وہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ینگ انڈیویجولس میں بھی اسی تیزی سے, اور اس کی انفیکشنس ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے, کووڈ-19 سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. اگر آپ ایکسپوز ہوئے تو فوراً افیکٹ ہو جائیں گے. اس کے سمپٹمز کیا ڈاکٹر صاحب, سمپٹمز کیا ہیں اس کے؟ سیم کرونا وائرس کی طرح سے سمپٹمز آر سملر, لیکن سب لوگوں سمپٹمز آر سملر, سب لوگوں میں انٹینس ہے. ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ ہاسپٹلائزیشن اور نیمونیا اور سیویئر سمپٹمز جو ہے سے زیادہ ہے کہ نہیں. کیسے کیا جائے گا کہ یہ کرونا ہے اور یہ دوسری ٹائپ کا وائرس ہے؟ نہیں, ہے تو کرونا ہی. کرونا وہ تو اس کی اسٹڈی کی انہوں نے, اس کی ویریئنٹ سیم وائرس, اس کا جینیٹک میک اپ سیم ہے, بٹ ود مائلڈ چینجز. اچھا, اور یہ جو ویکسین ہے یہ اس پہ اثر کرے گی, اس وائرس پہ, یا نہیں کرے گی؟ دوسری ویکسین. ویری گڈ. دیٹ واز دا بگ کوسچن دیٹ دی سائنٹیفک کمیونٹی ہیڈ ٹو آنسر, کہ بھائی یہ افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی. اوبیسلی ٹائم ول ٹیل, لیکن یہ کہ انکریجنگ رپورٹ آئی ہے ابھی لاسٹ ویک ہی, 2 دن پہلے فائزر نے اس پہ چیک کرنا شروع کر دیا ہے to test the vaccine against this new strain. اور ابھی تک جو نیوز آئی ان کی, اس میں اسمال نمبر آف کیسز ہیں, 1000-2000 کیسز میں, کہ ہاں اٹ از افیکٹو اگینسٹ دا نیو اسٹرین آلسو. سو دیٹس دا گڈ نیوز کہ بھائی جو ہے ویکسین جو ہے وہ نئے اسٹرین کے خلاف بھی ویری افیکٹو ہوگی.
اور اس کے precautions بھی same ہی ہے جیسے کرونا وائرس کے precautions ہیں؟ Precautions exactly same. You have to do the same thing. That's nothing new, nothing changed from that. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈائریکٹلی پیشنٹس کو فیس کرتے ہیں, دوسرے بھی ڈاکٹرز فیس کرتے ہیں, تو اس پینڈیمک کے اندر جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ڈاکٹرز کو میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کیا پریکاشنز لیں, اور خاص طور پہ جب وہ اپنی فیملی سے ملتے ہیں, اپنی اسپاؤزز جو کہ ان کے بہت قریب ہوتی ہیں زیادہ, ان سے کس طرح سے کیا پریکاشن لیے جائیں کہ اپنی فیملی کو سیو رکھیں؟ ڈاکٹرز کمیونٹی جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو پہلے سے اس بات کا علم ہے, اور اوبیسلی مارچ سے جو ہے آئی سیلوٹ آل دا ڈاکٹرز جو کہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں ایسے پیشنٹس کا, اسپیشلی انٹینسو کیئر یونٹ میں اور دوسری جگہ. یہ ان کو یہ سمجھنا ہے کہ اوبیسلی کہ اپنے گارڈس کو ڈاؤن نہیں کرنا ہے, ہمیں جو ہے اسی طرح سے پریکاشن کرنا ہے. ہاسپٹل کے اندر جو ہے جو پی ایکوپمنٹس جو ایڈوائزڈ ہیں, اسپیشلی جو فزیشینس کووڈ-19 پیشنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں, کہ ان کو N95 ماسک ہے, ان کو جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ایک خاص ہم اپرن پہنتے ہیں, گلوز پہنتے ہیں, وہ سارا جو ہے وہ نیسسری ہے فار اس ٹو ڈو اٹ اینڈ کنٹینیو ٹو ڈو دیٹ. اور جو ہے وہ تمام ڈاکٹرز شروع سے یہ کر رہے تھے کہ ہاسپٹل کے اندر انہوں نے اسکربس پہننا شروع کر دیا تھا, اور ہاسپٹل نکل کے جب گھر جاتے ہیں تو وہ اسکربس کو جو ہے ادھر ہی اتار دیتے ہیں, اپنے دوسرے کپڑے پہنتے ہیں, گھر آ کے وہ کپڑے بھی اتار دیں اور شاور لیں اور ہاتھ دھوئیں بفور دے میٹ دے فیملی ممبرس. تو انفارچونیٹلی یہ اسٹرکٹ پروٹوکال جو ہے ان کو ابھی بھی کرنا ہوگا, ہاسپٹل کے اندر بھی, گھر کے اندر بھی, اور ہر جگہ. وی کی ناٹ لیٹ آور گارڈز ڈاؤن, اس لیے کہ وی آر مور رسپانسبل, اور ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے, اسپیشلی اگر ہم پبلک کو کہتے ہیں کہ وہ کریں تو ہمیں بھی کرنا ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی جو ہے وہ کئی ڈاکٹرز جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں, یہی سرونگ کرتے ہوئے اور اس مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے, اور کرونا وائرس سے ہی جو ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں محفوظ رہ پائے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, اور صرف امریکہ کے اندر مور دین 264 فزیشینس جو ہیں ان کی ہلاکتیں جو ہے وہ کووڈ-19 سے ہوئی ہیں, اور دنیا میں انگلینڈ میں بھی ہوئی ہے, پاکستان میں بھی ہوئی ہے, اور نرسز کی بھی ہوئی ہے, دوسرے ہیلتھ کیئر ورکرز کی بھی ہوئی ہے. جی, یہ اوبیسلی کورونا کو آلموسٹ 8 سال ہو رہا ہے کووڈ-19 انفیکشن کو, بٹ اٹ از اسٹل ان ارلی اسٹیجز. اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی ہوں گی, جیسے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ بلیک پاپولیشن کو اور ہسپینک پاپولیشن کو جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کیوں کر رہی ہے. اسی طرح ہارٹ ڈیزیز پیشنٹس کو, ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. پرابیبلی آلسو دیر از سم جینیٹک میک اپ ہر انڈیویجول کی ایسی ہے کہ کچھ لوگوں میں تو یہ بڑی شدت سے اثر کرتا ہے, کچھ لوگوں میں نہیں کرتا. تو فزیشینس بھی جو ہے جنرل پاپولیشن کی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوئے, کچھ فزیشینس اور نرسز, اور کچھ جو ہے وہ اتنے سیویئر نہیں ہوئے, باوجود وہ بھی کووڈ-19 کے پیشنٹس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر پرسنلس کی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو وائرل لوڈ جس کو کہتے ہیں کہ وائرل کا کتنا ایکسپوجر ہوا, کتنا وائرس آپ کو, دیٹ ہیز بین اے فیکٹر آلسو, کہ جس کی وجہ سے فزیشینز, نرسز اور ہیلتھ کیئر پرسنلس کو زیادہ ہوا ہے, چونکہ ان کا ایکسپوجر ایوری ڈے تھا, ایوری آور تھا, وہ ایک فیکٹر تھا. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال میں ایسا ہوا ہے. میرے خیال میں بہت کم ایسے لوگ ہیں, کوئی ہاسپٹلس ہوں یا فزیشینز ہوں کہ جنہوں نے پریکاشن نہیں لیا ہو اور اس وجہ سے ہو گیا ہے. مور اٹ ہیز ٹو ڈو مور وتھ کہ بھائی وائرل لوڈ زیادہ تھا ان کا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جینیٹک میک اپ ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بیماری بڑی شدت اختیار کر رہی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں کچھ میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا میسج جو ہے وہ تمام پاپولیشن کے لیے, امریکہ کے اندر, کینیڈا کے اندر, پاکستان کے اندر, اور ٹو دی انٹائر ورلڈ, ٹو ہیومینٹی, کہ یہ ایک بہت بڑی کیلیمٹی ہے. اوبیسلی امریکہ کے اندر جو ہے اس سال سب سے زیادہ ڈیتھ جو ہے کووڈ-19 سے بھی ہے, اور ورلڈ کے اندر بھی جو ہے اٹ ہیز بین دا میجر کاز آف ڈیتھ. دس از اے ویری سیریس انفیکشن, اور اس کو ابھی بھی ہم نے سیریسلی ڈیل کرنا ہے. وی آر آلموسٹ دیئر. گڈ نیوز ہے اس کے ویکسین ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2021 کے فیبری مارچ تک اویلیبل ہوگی, لیکن اسپیڈ سے کام ہوا, اور 2020 کے دسمبر میں یہ ویکسین مارکیٹ میں آ گئی اور لگنا شروع ہو گئی. انشاءاللہ اگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 70-80% آف پاپولیشن اگر ویکسینز لگوا لیں تو ہم اس موذی مرض سے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. جب تک ہم نے ویسے ہی پریکاشنری میجرز لینے ہیں, یعنی کہ ماسک پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ اختیار کرنی ہے, اور ہینڈ واشنگ کرنا ہے. تو میں تمام لوگوں سے ارج کرتا ہوں کہ وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ, ایکسیپٹ کہ جو کہ بہت ہی اسمال پرسنٹیج ہے جن کو الرجک ریئیکشن ہے یا نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, باقی ساری لوگوں کو بلا جھجک یہ ویکسین لگوا لینا چاہیے جب بھی ان کو اویلیبل ہو.
थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया और आपने बड़ी मुफीद जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग जनाब। नाजरीन, तो ये थे डॉक्टर साहब। ही इज अ पाकिस्तानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। और मैं आखिर में आपको एक और भी बात बता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारी फिल्म स्टार नीमा खान के हस्बैंड भी हैं। तो मैं अगेन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोगों के जहनों में जो इस वैक्सीन के बारे में खदशा घूम रहे थे वो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से क्लियर हो चुके होंगे और वो इस वैक्सीन को जो है वो वॉलंटियरली जाएंगे और लगवाएंगे और अपनी फैमिली को महफूज करेंगे। अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखिएगा और यहाँ पे हम प्रोग्राम का इंतजाम करेंगे। अल्लाह हाफिज।